अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से आज जो पैगाम दिया गया है, अगर इस पैगाम को सही एसेंस के साथ समझ लिया जाए तो शायद पाकिस्तानी सियासत की डायनामिक्स बदल सकती हैं। उन्होंने ये कहा है कि नफरत, तकसीम और गालम गलोच की सियासत को तर्क करके हमें मुस्बत पॉलिटिक्स करनी चाहिए और इससे मसाइल का खात्मा भी हो सकता है। लेकिन क्या हमारी सियासी जमातें यही कर रही हैं? ये बयान जिस जमात की तरफ से दिया गया है, क्या वो खुद ऐसी ही सियासत कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले कई माह से जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के ऊपर नश्तर चला रही है, उससे लगता यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बयानी को सही तौर पर समझ नहीं सकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बुनियाद ही गालम गलोच की सियासत की रखी थी, जिसका खुमियाजा आज उनको भुगतना भी पड़ रहा है। वो तमाम सियासी जमातें जो कि रवादारी की सियासत करती थी, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह इल्ज़ामात की सियासत की तरफ जा चुकी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन में जितना कम वक्त रह चुका है, कोई भी बड़ी सियासी जमात, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, अपने इंतखाबी मंशूर को अवाम में बेचने में नाकाम नजर आती है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि किसी का भी हतमी मंशूर अभी तक अवाम तक पहुंच ही नहीं सका है। यानी आपने अगले 5 साल में क्या हुकूमत करनी है, तर्ज हुकूमत के साथ साथ अवाम के लिए क्या कुछ करना है, ये आप बताने से कासिर हैं। यकीनन इन इंतखाबात का एक ही मकसद है कि इख्तिदार की कुर्सी से चिमटा जाए और इख्तिदार की हवस के साथ सामने रखते हुए ये कोशिश की जाए कि इस इख्तिदार को 5 साल तक कैसे घसीटा जाए। इसमें अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उसको सरफे नज़र कर दिया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारी इंतखाबी जमातें सियासी तौर पर तो मसलहत पसंदी का शिकार नज़र आती हैं, लेकिन इलेक्शन के हवाले से भी जो एक फ़िज़ा मौजूद है, जिसमें इबहाम भी है, जिसमें यह भी मौजूद है कि आया वाकई 8 फरवरी वो इंतखाबी तारीख हो सकती है जब इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, वो भी वाज़े नहीं है। ऐसे माहौल में क्या सियासी जमातें वाकई आवाम के लिए कुछ डिलीवर कर सकेंगी? और सबसे बढ़कर ये कि हर जमात पे तकरीबन आपसी तौर पर टूट फूट के मसाइल मौजूद हैं, इख्तलाफात के मसाइल मौजूद हैं। क्या मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी 3 बड़ी जमातें आपसी इख्तलाफात को अलग रखते हुए सियासी मैदान में इंतखाबात में कामयाबी के दावों को सदाकत के तौर पर और सही मायनों में अंजाम तक लेके जा सकेंगी या फिर नहीं? प्रोग्राम में इस पर डिटेल में बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए जो पैनल मौजूद हैं, तारुफ करवाना चाहूँगी। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। इसके अलावा वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब कराची से। बरेलवी साहब से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल जो टीम है उसका हिस्सा भी हैं, इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगे, इनसे थोड़ी लीगैलिटीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आमिर भाई आपसे आगाज़ करना चाहूँगी कि ये जो इस वक्त पूरा सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि अब जो डेट हो चुकी है कंप्लीट, जिसमें नॉमिनेशंस लोगों ने अपनी सबमिट करवानी थी, अब लग ये रहा है कि मुकाबला तो मुख्तलिफ हलकों में बहुत ही क्रूशल है, लेकिन उसके बावजूद भी एक मायूसी किसी कैफियत पॉलिटिकल पार्टीज़ में नज़र आती है। वो एनर्जी, वो चार्म नज़र नहीं आता जो कि इलेक्शन में होना चाहिए। जी आमिर भाई। देखें, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब इतनी लंबी निगरान हुकूमत हो जाए तो ये लगता है कि पता नहीं क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे। जितने दिन में इलेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए थे, उतना टाइम गुजर चुका हुआ है। ठीक, अब अगला मरहला शुरू है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा डल फील होता है। अब आप देखें कि कागजात नामजदगी जब जमा करा रहे हैं तो पीटीआई ने क्या कमाल सोशल मीडिया गेम खेली है कि कागजात भी सबसे ज़्यादा जमा करा दिए और रोना पीटना भी ये डला हुआ था कि जी हमारे तो कागज़ ही नहीं जमा हो रहे। उसमें सच्चे झूठे वाक़यात ने इनकी जो सच्चाई थी ना, उसको भी गहना दिया। क्योंकि जैसे बिलाल विर्क वाला वाक़या हो गया, कुछ और वाक़यात हो गए, कहीं सच्चे हो गए। अब ख्वाजा आसिफ ने बड़ी प्रॉपर तसल्ली के साथ अथर मिन्नल्लाह साहब को लिख दिया कि जी इन्वेस्टिगेट करा लें कि मेरा उसमें कितना कसूर है, क्या चीज़ है, नहीं है। होना चाहिए, सियासी रवादारी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूँकि खान साहब ने जो वतीरा रखा कि बिल्कुल हर सूरत में मुखालिफ को दबा के रखो, चाहे आप हुकूमत में हैं चाहे अपोजिशन में हैं, तो ये उसका नतीजा हमें नज़र आ रहा है। अब पता ये चलेगा, अब तो इलेक्शन कमीशन ने दादोशुमार दे दिए हैं सारे कि कितने लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और उनकी स्क्रूटनी भी शुरू हो गई है। और स्क्रूटनी भी उस तरह होगी कि FIA से लेके तमाम इदारे अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे। जैसे आज शेख रशीद के हल्के में उनके मुखालफिन मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने कहा जी एतराज़ात भी मैं बाद में ले सकता हूँ और 30 को मैं हतमी फ़ैसला दूँगा। तो यानी जो 6 दिन स्क्रूटनी है उसके अंदर कहीं पे क्लियर हो जाएंगे और कहीं पे लोग 30 को आएंगे और उसमें पंजोता साहब मौजूद हैं, ये बता सकेंगे कि अगर किसी इश्तिहारी के दस्तखत को कोई मुखालिफ चैलेंज कर दे तो क्या उस इश्तिहारी को फिर
سامنے آنا پڑے گا کہ بہت سارے لوگ اشتہاری ہیں نا، کچھ تو ہے نا جو جیلوں میں ہیں، ان کا تو آ گیا وہیں سے سٹیمپ ہو کے سپرنٹینڈنٹ جیل کے ذریعے. بالکل. اب مسلم لیگ نون نے اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں، نمبر 2 پہ وہ آئے ہیں، نمبر 3 پہ پیپلز پارٹی ہے، پھر لبیک پارٹی ہے. اور ایسا بھی ہے کہ میں جنید اکبر صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ 34 امیدوار پی ٹی آئی کے ان کے ایک حلقے میں اور مخالفین کے 6 ہیں. تو یہ نہ ہو کہ پنجوتا صاحب کی اپنی لسٹ ہو اور کھوسا صاحب کی اپنی لسٹ ہو اور شیر افضل مربت کی اپنی لسٹ ہو اور وہ ایک کنسنسس نہ ہو. اچھا میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. نعیم صاحب، ایک تو یہ کہ جو کچھ کویسچنز ریز کیے ہیں عامر بھائی نے، اس کا اگر آپ جواب دے سکیں. دوسرا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی میوچل باڈی نہیں ہے جو کہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ کن کو ٹکٹس دینے ہیں؟ اور جو لوگ ٹکٹس لے بھی رہے ہیں اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ وکلا کی ٹیمز پر مشتمل ہیں. پولیٹیکلی جو لوگ ہیں وہ شاید اس طرح کنٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بینر تلے. کیا اس میں صداقت ہے اس بات میں؟ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش ہے، آپ نے موقع دیا. پہلی بات کلیئر کر دوں اشتہاری کے حوالے سے جنہوں نے کہا، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہیں جن کی روشنی میں کوئی بھی اشتہاری ہوتا ہے اس کے پیپر جو ہے لینے سے انکار نہیں کیا جاتا، جو کہ پہلے دن کیا گیا کہ وہ بندہ اشتہاری ہے. لیکن ہم نے پیپر کو جمع کروا دیے، آرڈر ساتھ لے کر گئے. اسی طرح سکروٹنی کے اوپر بھی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کا جو اٹارنی ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ کے جو ہوتے ہیں جی پیپرز وہ جمع ہو سکتے ہیں، سکروٹنائز ہو سکتے ہیں، تو آپ اٹارنی کے ذریعے اس کا پروسیس کروا سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سائن کے حوالے سے بات کرتا ہے تو آپ کے پاس ویڈیو لنک کا آپشن موجود ہوتا ہے. آپ اسکائپ کے اوپر، زوم کے اوپر آپ ویڈیو لنک سے یہ کہہ سکتے ہیں. بیسیکلی سائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ آن کرے کہ یہ میرے ہی پیپرز ہیں. آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگی ہوتی ہے، اس کے تھم امپریشن لگے ہوتے ہیں، ساری چیزیں وہاں پر جو ہے وہ درج ہوتی ہیں. اس کے باوجود اگر کسی کو اعتراض ہوا تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس بندے سے تصدیق کر سکتا ہے. جیسے کہ خان صاحب کے حوالے سے ایسے ہی کہا گیا ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر، جو ایک جیو نے ایک دعویٰ کیا ہوا تھا، تو ہم نے اس کے اندر یہ کیا کہ خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے لے لیا، کیونکہ اس میں یہ اعتراض کیا گیا کہ خان صاحب کے سائن نہیں ہے. تو ویڈیو لنک کے ذریعے جب جج صاحب نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. ہاں، اگر آپ نے بہانہ بنانا ہو، آپ نے یہ سمجھنا ہو کہ نہیں بھائی میری آنکھیں بند ہیں، آگے بے شک دوپہر اور آپ کہنے کی رات ہے، تو وہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. پھر وہ آپ ملک کے اندر وہ تو آلریڈی ایسی چیزیں چل رہی ہیں اور آپ کے سامنے بھی ہیں. اب جو آپ نے اس سے آگے سوال کیا تھا کہ الیکشن کے اندر جو امیدواران کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، تو بڑا کلیئر میں آپ کو دوں کہ ہم جا رہے ہیں کل پشاور ہائی کورٹ میں. ایک لیگل جو ہے نا وہ ان کے پاس کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے بلے کا نشان لیا اور انٹر پارٹی الیکشن کو یہ کہا کہ یہ قانونی نہیں ہے اور ہمارے انٹر پارٹی الیکشن کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے عدم قرار دیا. تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے جس وقت یہ میرٹ کے اوپر جیسے سائفر بیل سنی ہے نا، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ریمارکس جس طرح سے آئے کہ کیسے کسی دوسرے ملک کو جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے، سیم اسی طرح اس میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ الیکشن کمیشن یہ کوئی پہلا آرڈر نہیں تھا. اس سے پیچھے چلے جائیں، عمران خان صاحب کی نیلی والا معاملہ ہو یا دوسری جماعتوں کو پروٹوکول دینے کے حوالے سے ہو یا نگران سیٹ اپ کے ون سائیڈڈ ہونے کے حوالے سے بات، تو ساری چیزیں شکر کریں کہ آج وہ الیکشن کمیشن کا ایک جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ تعمیل ہوا ہے، جو حکم انہوں نے دیا تھا جناب کے آئی جی اسلام آباد کو اور ڈی سی اسلام آباد کو چینج کیا جائے. تو وہ بھی میرا خیال حسن ایوب صاحب یہ ان دوستوں کی طرف سے ایک یہ بات آ رہی تھی. تو جب یہ لوگ بولتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ اب کچھ اور دوست بھی ناراض ہیں ان افسران سے، تو جس وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چیز جو ہے نا اب یہ ٹک نہیں پائے گی. اور رہی بات یہ اشتہاری ہونے کے حوالے سے، جو جناب نے رانا صاحب نے، میرے یہاں پر پڑوسی ہیں، ہمارا بالکل ساتھ گھر ہے، لیکن ان کے پاس بڑی ایڈوانس انفارمیشن ہوتی ہے. شاید اس طرح کے اعتراضات وہ لوگ لگائیں، لیکن اس کا ہم بھرپور مقابلہ کریں گے. ٹھیک. اچھا، میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. ایک پہلو کے اوپر بات آپ نے پھر بھی اس طرح کلیئرٹی کے ساتھ نہیں دی کہ وکلا کی ٹیم زیادہ کنٹیسٹ کر رہی ہے یا پولیٹیشنز اس طرح میدان میں نظر نہیں آتے. لیکن میں واپس آتی ہوں. بریلوی صاحب کافی دیر سے ویٹ کریں. بریلوی صاحب سر، اگر آپ اس کو سم اپ کر سکیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اب کر تو رہی ہیں کنٹیسٹ، لیکن جس طرح سے سچویشن بن رہی ہے، پی ٹی آئی سے بلے کا نشان بھی ابھی تک لے لیا گیا ہے، جا ضرور رہی یہ کورٹ میں، لیکن کیا اگر نہ بھی یہ نشان ہو تو اس سے کوئی ووٹ بینک پہ فرق پڑے گا؟ اور دوسرا، کیا جو سیاسی جماعتیں وہ صحیح معنوں میں اس موڈ میں نہیں جا سکی ہیں جو الیکشن کا ہے؟ دیکھیں، آج جو تحریک ہے یہی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی. انہیں سزائے موت کی سزا، انہیں قید کی سزا ہو، فیلڈ یا پتہ نہیں کون سے جو ہمیں 7 سال کی سزا ہو، وہ ملک سے اتنے سے باہر رہے
اور پھر وہ آ گئے. میرا تو یہ خیال ہے کہ ان ججوں کو ساتھ میں, جہاں ہائی کورٹ کہتے ہیں ججوں کا نہیں ہوتا, ان ججوں کو جنہوں نے میاں صاحب کو جھوٹے جعلی مقدمات میں سزا دی, ان کے ٹرائل اوپن ہونی چاہیے جس طرح بھٹو کیس کھولا جا رہا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ پارٹی کی سربراہی سے ہٹا دیں میاں صاحب کو, آپ انہیں نااہل قرار دے دیں, آپ انہیں سیاست سے باہر کر دیں, آپ ان کو, ان کے خاندان کو جیلوں میں بھیج دیں, اور اس کے بعد وہ جج صاحب جو ہے آرام سے بیٹھے رہیں اپنے گھر میں اتنے بڑے بڑے فیصلے کر کے. تو ایک تو ان کو دینا چاہیے. یہ بات میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ آج 8 ماہ کے بعد بھی 9 مئی کا کیس ثابت نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور تقریباً غالباً 5,000 یا 7,000 19 خواتین کو پتہ ہے, اب 102 کے ملٹری کورٹ میں بھی دے دیے گئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ملٹری کورٹ میں حسن نیازی موجود ہیں, ان کے بھی کاغذات ان کو ایکسیپٹ کرنے پڑے. اس کے باوجود کاغذات نامزدگی حاصل کرنے اور جمع کرانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی لیول پہ, کیا تمام اسکرینیں جھوٹ بول رہی ہیں؟ کیا تمام اخبار جھوٹ بولتے رہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں تو کریے کہ جناب چودھری پرویز الہی کی بیگم جو چودھری شہزادن کی بہن ہے وہ آر او کے سامنے کھڑی ہیں, ان کے کاغذات نہیں ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں. لوگوں کو باقاعدہ ایک ایس پی, وہ جو کون تھا اس کا, کون نیازی, اس کے آگے سے ڈی ایس پی کے سامنے اس کے کاغذات رکھے ہوئے تھے. کیا یہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ ہوا؟ کیا میاں صاحب کو نااہل قرار دینے کے باوجود ان سے شیر کا نشان 2018 میں واپس لیا گیا؟ کیا یعنی آپ نے نشان لے لیا بلے کا, ٹھیک ہے بالکل, آپ نے کہا جی آپ نے پرویز خٹک کا نام تو پی پی پارلیمنٹرین کی طرف سے رکھا ہوا ہے, لیکن آپ نے سربراہ کی حیثیت سے نام ہٹا دیا پھر اس میں سے. اب اس کے معنی یہ تمام آزاد امیدوار ہوں گے. اب اگر آزاد امیدوار پارٹی پہ وکیل صاحب بتائیں کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. بھئی آپ تحریک انصاف کے کیسے امیدوار ہوں گے, نعیم صاحب یا کوئی مراد سعید یا احمد یا باقی لوگ, جب وہ پارٹی کا نشان ہی نہیں مل رہا ان کو؟ وہ تو آزاد امیدوار ہوں گے. اور آزاد ایسے کہ اس میں سر امیدوار یہ ہمارا, ہاں, مجھے بریلوی صاحب اسی پوائنٹ سے سر شروع کرنے دیں سر. اس پہ نعیم کا ٹیک لینے دیں, ایک مختصر مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے شروع کروں گی کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے بلے کا نشان نہیں لے پا رہے ہیں یا ان کو مل نہیں رہا ہے, تو اس کے بعد اگر سچویشن میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ پھر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کنٹیسٹ کریں گے. اور وہی میرا پہلا سوال کہ آیا پولیٹیشنز اگر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر موجود نہیں ہے تو پھر آخر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کون جا رہا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں اس پوائنٹ کو کنکلوڈ کیا, میں واپس اسی پوائنٹ سے شروع کرنا چاہوں گی. نعیم آپ کی طرف کہ ایک تو یہ کہ پولیٹیشنز تو آپ کے پاس موجود نہیں ہیں, مجھے اگر کائنڈلی اس آنسر کو کلیریفائی کر دے جو آپ نے پہلے دینے کی کوشش کی تھی. تو جو کاغذات لوگ جمع کروا رہے ہیں, جو بچے کچھ پولیٹیشنز بھی ہیں, ان کے کاغذات بھی سٹیٹس یہ کہ جمع نہیں ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ سچویشن کیا ہے, آپ لوگ کس طریقے سے آگے چلیں گے الیکشن پروسیس میں؟ اگر ہرڈلز آ رہی ہیں تو اس کے لیے پھر پی ٹی آئی کے پاس بیک اپ پلان کیا ہے؟ اگر بلے کا نشان موجود نہیں ہے تو پھر لوگ تو آزاد حیثیت میں انتخاب کنٹیسٹ کریں گے نا, پھر وہ پی ٹی آئی تو کریڈٹ نہیں لے سکے گی اس کا. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے, اور یہ مایوسی جو ہے الیکشن کمیشن نے پھیلائی اور اسی وجہ سے انہوں نے اس فیصلے کو جو ہے پہلے ڈیلے کیا 71 دن, اور پھر یہ دوبارہ فیصلہ کر کے کہ آپ الیکشنز کروائیں, اور پھر لیٹ فیصلہ دیا کہ اب بلے کا نشان نہیں ہے. لیکن ہمیں پوری عدالتوں سے, اسپیشلی پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمہارے معاملات پینڈنگ ہی ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے وہاں سے کہ انشاءاللہ ہمیں پورا ریلیف ملے گا. اگر بلے کی بات کی جائے تو کسی اور پارٹی کے آج تک انٹر پارٹیز الیکشن کو چیلنج نہیں کیا گیا, نہیں کہا گیا کہ آپ کے الیکشن ٹھیک نہیں, اور کسی نے آج تک تفصیلات بھی نہیں دی. ہم نے باقاعدہ طور پر جتنا جو قانون جو آئین ہمارا کہتا تھا اس کے مطابق کروایا. اب ہم نے میدان میں کیسے اترنا؟ میدان میں اترنے کی بات بڑی کلیئر ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں, جو پہلے آلریڈی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, جو لوگ کھڑے ہیں, ان کا پہلے حق ہے. پھر جہاں پر حلقوں میں گیپ ہے, جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے پریس کانفرنس ٹائپ, یعنی کہ جن سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی, تو اس جگہ کے اوپر اگر 2-4 حلقوں کے اندر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل جی یہ میں دوبارہ لینا چاہتا ہوں, تو اس کی حد تک وہ ان کا فیصلہ ہوگا. لیکن زیادہ جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرانگ جو لوگ ہیں وہاں پر لائلز, اور اگر ویسے لائلز کے علاوہ بھی اگر کوئی اسٹرانگ آدمی ہے اس حلقے کے اندر جو پی ٹی آئی کا پرانا ہے یا ورکر ہے یا اس کو پریورٹی حاصل ہے, تو بیسیکلی اسٹرانگ لوگ, مضبوط لوگ اتارنے ہیں, چاہے وہ وکلاء کی شکل میں ہوں یا پولیٹیکل ہماری جو جماعت کے رہنما یا ہمارے ورکرز یا دیگر جو ہمارے ساتھی بانی ہیں ان میں سے ہوں. تو اس طرح کا ہی ہے. لیکن خان صاحب اس دفعہ جو ہے وہ بڑا واضح کلیئر ہے
کہ ہمیں مختلف پی ایم ایل این اور دوسری جماعتوں کے لوگوں نے بھی اپروچ کیا. اگر میں سرگودا کی بات کروں تو یہاں پر بھی میرے ساتھ بھی کچھ دوستوں نے اپروچ کیا کہ ہمیں ٹکٹ دیا جائے, کیونکہ پی ایم ایل این کی دوڑ میں لوگ لگے ہوئے بہت زیادہ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ آگے حکومت بنانے والی ہے, تو ہر بندہ خواہشمند ہے کہ نون لیگ کا ٹکٹ دیا جائے. تو اس وجہ سے کچھ ان کے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ پہلے ان کے تھے, لیکن اس ٹائم کے اوپر شاید وہ کہیں سے کال آنے کی وجہ سے ان کینڈیڈیٹس کو چینج کیا جائے اور مختلف اور لوگوں کو وہاں پر ٹکٹ دیے جائیں. تو جو سابقہ ایم پی اے تھے وہ ہمارے ساتھ, یا ایم ایل اے وہ ہمارے ساتھ, جو آپ نے بھی دیکھا ادھر روٹھے روٹھے نظر آتے ہیں, تو وہ انہوں نے بڑا ٹچ کیا ہے ہمیں. اور لیکن خان صاحب نے بڑا واضح اس کے اوپر کہا ہے کہ نہیں, ہم سب سے پہلے اپنے جو ورکرز ہیں, ہمارے جو ساتھ کھڑے رہے ہیں, ان کا حق ہے, اور کسی نے اگر شمولیت اختیار کرنی بھی ہے کسی حد تک تو اس میں کنڈیشن نہیں ہوگی, انکنڈیشنل ہوگی. ٹکٹ کا فیصلہ اس وقت دیکھا جائے گا. ایسے حلقے ہیں جہاں سے لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں, ہماری اپنی وہاں پر جماعت جو ہے وہ مضبوط ہے, تو لہٰذا ہم اس چیز کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں, لیکن اب سے نہیں بالکل کر ٹھیک ہے, پوائنٹ آپ کا جسٹیفائڈ ہے, لیکن پھر بات وہی ہے نا کہ پچھلے الیکشن میں بھی جن لوگوں کو لایا گیا تھا پی ٹی آئی میں وہ خود بھی الیکٹیبلز تھے, ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ وہ افیلیشن نہیں تھی, بڑی تعداد چلیں, لیکن سبق ضرور سیکھا ہے پی ٹی آئی نے اس حوالے سے کہ اپنے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز کو لینا ہے. عامر بھائی, دو سوال سر. ایک تو یہ کہ اگر میں پاکستان کی 3 بڑی پارٹیز کی بات کروں, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, تو یہ ابھی تک تو منشور کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ عوام کو ہم نے دینا کیا ہے اگلے 5 سال میں. دوسرا یہ کہ اگر ادر دین پی ٹی آئی میں باقی پارٹیز کے حوالے سے سوال کروں تو نون لیگ آپ کو کہاں سٹینڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب یہ تینوں الگ الگ پیج پر موجود ہیں کہ پارٹی کو کیسے لے کے چلنا ہے اور الیکشن میں کیسے جانا ہے؟ دیکھیں, 2 طرح سے ہوگی نا کہ منشور پہ یہ تینوں پارٹیوں کا منشور ہے کہ عوام سے کیا لینا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, کیونکہ جو اگر ہم تازہ ترین تقاضے دیکھیں تو 16 مہینے میں عوام سے بہت کچھ کیا. خان صاحب 3.5 سال بلکہ آپ کہیں کہ 38 مہینے رہے, عوام سے سب کچھ لے لیا. پھر نواز شریف کی گورنمنٹ کو آپ بالکل الگ کر کے پیپلز پارٹی کے پاس چلے جائیں گے تو وہاں پہ بھی سب کچھ لیا گیا. وہاں لوڈ شیڈنگ پہلے سال 31 دسمبر کو ختم ہو رہی تھی اور وہ 15-16 گھنٹے پہ چھوڑ کے چلے گئے. اب فرق آ جاتا ہے جب عمران خان اور نواز شریف کا آپ تقابلی جائزہ لیتے ہیں. تو نواز شریف نے جو کچھ کیا, انسداد دہشت گردی کے خلاف ہو, وہ انرجی کرائسس ہو, سب کچھ اوور کم کیا جب کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا تھا. خان صاحب کو اس معاملے میں سازگار حالات ملے. مالی معاملات, مشکلات بالکل موجود تھیں, لیکن انہوں نے سارا کچھ خود ہی ملیامٹ کیا. پہلے ان کے وزیر خزانہ نہیں کر سکتے تھے کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. خان صاحب کو ہر چیز روکتی تھی ان کے اپنے بیانات کہ میں نے یہ کر دینا, میں ایمنسٹی نہیں دوں گا. شاہد خاقان نے 2 ایمنسٹی دی, انہوں نے 2 دی, چور ڈاکو کہہ کے سب کو دے دی. یہ منشور کا اگر جائزہ لینا ہے تو نواز شریف اور عمران خان کا دیں تو ایک کا 13 کا اٹھا لیں, ایک کا 18 کا اٹھا لیں. انہوں نے 6 مہینے میں تمام جو خسارے کی کارپوریشنیں تھیں, ادارے تھے, ان کو یا چلا دینا تھا یا بیچ دینا تھا. کوئی ایک کام انہوں نے کیا نہیں کیا. چونکہ انتقام کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں, جب کسی سیاستدان 50 لاکھ گھر بنائیں گے, 1 میں کروڑ باقی چیزیں نوکریاں چھوڑ دیں دیں, گے. یہ انتقام نے ایسا تباہ کیا. نواز شریف 97 میں پہلا جلسہ انہوں نے گوادر میں کیا, دوسرا غازی بروتھا پہ کیا, اور پھر وہ احتساب میں چلے گئے. نتیجہ 99 میں وہ اکیلے کھڑے ہوئے تھے. سب کچھ اچھا کرنے کے باوجود, چیزیں کرنے کے باوجود, جب منتخب مزاجی ہو جائے نا تو آپ کی ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. اس کو جب دونوں نے مل کے مساق جمہوریت کیا تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دونوں اور عدلیہ مل کے آئے کہ ان کا یہ تو ہمارے خلاف ہو جائیں گے. ان کو زیرو کیا, ان کو ہیرو کیا. بدلے میں انتقام نے عمران خان کو بھی زیرو کیا کہ 9.5 سال کے پی میں نہیں. دیکھیں نا, احتساب کے نام پہ نا جو انتقام ہے نا وہ کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتا. نہیں عامر بھائی, ود ڈیو ریسپیکٹ, لیکن پھر نیب کیا کرتا ہے؟ ہم نیب کو ہمیشہ استعمال ہی اسی کام کے لیے کرتے ہیں. نیب نے کیا کیا؟ نیب نے کتنے ارب ملین ڈالر جو ہیں جرمانے بھروائے ہیں شریف فیملی کے اوپر چیکنگ میں, مشرف سے لے کے, اور وہ جرنیل صاحب اس کے اندر موجود تھے ریٹائرڈ, جو ان کے ساتھ حصے دار بھی کہیں پہ پتہ لگا بعد میں ہو رہے تھے. سارے کے سارے لوٹ کے کھا گئے. یہ جو جے آئی ٹی بنی تھی, یہ فوٹو اسٹیٹ کاغذوں کے علاوہ کیا دے کے گئی آپ کو؟ والیوم 10 4,500 پروگرام جھوٹ کے پلندے کرائے گئے. لوگوں کو رٹ گئے. میں اب کہتا ہوں کہ جناب اب یہ جملے ذرا تبدیل کر لیں. جیسے ابھی بتایا, یہ ویسے کہہ دیا انہوں نے,
बरेलवी साहब हमारे सीनियर हैं, वैसे नहीं कहते कि नवाज शरीफ के खिलाफ जिन्होंने झूठे ट्रायल किए, भाई वो सुप्रीम कोर्ट का जज था जो ऊपर बैठा हुआ था मॉनिटरिंग पे, आज भी वो नंबर 3 की हैसियत में मौजूद है। किसी में भी हमारे यहाँ कभी ये बात आई है कि यार हमने गलत फैसले किए, हमें स्टेप डाउन करना चाहिए? कोई नहीं करता, किसी जगह से भी नहीं करता। नहीं, ये तो अभी इस दफा एसओपी बनाया गया है ना कि आपने अदलिया के बारे में और एस्टैब्लिशमेंट के बारे में तो बात ही नहीं करनी है, तो फिर बात क्या करेंगे आप? ये भी एक सवाल है ना, आपके एसओपीज में शामिल है इलेक्शन कैंपेन। नहीं, एसओपीज के बारे में हम आज अदलिया जो कुछ कर रही है, क्या नहीं बदौता साहब और बाकी नहीं पार्टियां कर रही है ना, ये कहते हैं आज अभी इन्होंने कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमें नहीं देती, इनको जो जिसको सूट करता है, इलेक्शन का रिजल्ट हो या अदालत हो, वो सब उस तरफ भाग पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे हिसाब किताब में टीवी चैनल्स को चाहिए 13 और 18 के मंशूर के ऊपर, ये अभी नए मंशूर तो आने हैं, गपशप होनी है ना, क्योंकि लेकिन कब आने हैं? देखिए ना, अब ये भी एक सवाल, ठीक पॉइंट आपका आ गया कि अभी आने हैं, लेकिन मेरा सवाल ये कि कब आने हैं? आप बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे लेके आएंगे, आवाम को पता ही नहीं आपने करना क्या है। बरेलवी साहब, एक तो ये सर मंशूर के ऊपर तो एक मजाक कौम के साथ होता है ना, 13 और 18 का हवाला तो दे रहे हैं आमिर भाई, लेकिन कभी मंशूर के ऊपर तो अमल कर ही नहीं सकी, पीटीआई ने भी नहीं अमल करने दिया, कोशिश की करने की, और ना ही नून लीग, बात सिर्फ इकोनॉमी की जाती है। और दूसरा सर, क्या आपको लगता है कि नून लीग को हमें डिस्क्रेडिट करना चाहिए कि 2013 से 17 में जो बेहतरी की कोशिश उन्होंने मईशत में की, वो 2018 में उसको कोलैप्स कर दिया पीटीआई ने? माशाल्लाह काफी सीनियर एंकर हैं, बल्कि जर्नलिस्ट हैं, और आप इतनी सादगी से जब मंशूर पर गुफ्तगू करती हैं तो माजरत के साथ कि ये पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ हैं? ये तो लिमिटेड कंपनियां हैं। एक जमाने में जमाल नासिर ने कहा था कि सऊदी अरब की हुकूमत को ये तो लिमिटेड कंपनी है, ये नवाज शरीफ की पार्टी कहाँ है? ये तो लिमिटेड कंपनी है, चेयरमैन फला, नायब सदर फला, बेटा पंजाब के वो फला हुआ, ये कंपनियां हैं, और उनके बेटे बेटियां नवासे रिश्तेदार वही वज़ीर आला बनेंगे, वही बनेंगे, दामाद वज़ीर खजाना बनेंगे, तो ये बनेंगे, तो उनका बनेंगे। अगर आप उठा के देख लें, इसी तरह पीपल्स पार्टी, तो ये मंशूर क्या होता है? मंशूर होता है शरीफ खानदान, मंशूर होता है जरदारी खानदान। उनके अलावा जो बेचारा खानदान के बारे में कोई जुमला लफ्ज बोलेगा अगर गयाब में भी, वही होता है जो कुछ खाकान अब्बासी के साथ हुआ या मुस्तफा नवाज खोकर के साथ हुआ। ये अगर इन्हें बुरा लगता है कि बहरहाल ये हकीकत है कि इमरान खान साहब को मैं वो जो उनकी गलतियां हैं, जो उनका जिद्दीपन है, जो उनकी शख्सियत परस्ती है, वो अपनी जगह, लेकिन खानदानी पार्टी तो नहीं है ना। आज कायम मकाम बैरिस्टर गौहर या उन्होंने बुला के कासिम खान को तो नहीं बना दिया चेयरमैन। तो ये जो आप पूछ रही है मंशूर की मासूमियत से, पार्टियां, तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम इमरान खान, और क्या है भाई? क्या दुनिया भर क्या इनकी कन्वेंशन होती है? क्या इनकी सेंट्रल कमेटियां हैं? क्या इनकी प्रोविंशियल कमेटियां हैं? क्या इनके कोई बाकायदा अरकान की वो है? नहीं है। नईम साहब का भी मैं नाम सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बड़े बुरे बड़े वक्त में इनका साथ देने आए हैं। लेकिन ये जो पार्टियों में, गौहर साहब का बड़ा अच्छा नाम है, पहले 1 साल पहले कहा थे। तो यहाँ पर जब पॉलिटिकल पहले पार्टियों के चेयरमैन होते थे, फिर कायम मकाम आते थे, फिर अगर बैंड नेशनल पार्टी पास में देखा है तो पार्टियां ही नहीं है। तो आमिर भाई क्विकली अगर आप कमेंट कर दें, मैं फिर नईम की तरफ जाऊंगी जी। कोई पार्टी मुश्किल में होती है तो राजा जफरुल हक और जावेद हाशमी मिल जाते हैं, और जब ठीक होते हैं तो फिर घर से ही आते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया, यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर आज़म बनाया, राजा परवेज़ अशरफ को बनाया। जब बाहर से लाने हो तमाम बड़ी पार्टियां इस तरह ही करती हैं। और हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती इमरान खान के पास उसके अलावा और क्या चीज़ है? उन्होंने कोई ऐसा काम किया कि वो कहें 9.5 साल में केपी में मैंने इतना कर दिया था? जो आप 3 डायरेक्शन की बात आप कर रही हैं, मेरे हिसाब में डायरेक्शन सिर्फ नवाज शरीफ की है। चले सर, ये बताएगा कि वैसे पीटीआई के ऊपर और नून के ऊपर हम कमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ओवरऑल आपको स्ट्रैटेजी क्या नजर आती है? कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोरूसी सियासत तो नहीं करती है, लेकिन 2018 में उतारे उन्होंने भी इलेक्टेबल्स ही थे बड़ी तादाद में। जो अपने पुराने डेडिकेटेड वर्कर्स थे वो तो बहुत पीछे रह गए थे उस जमाने में। नहीं, देखें 2013 के अंदर खान साहब ने तमाम जो है, आपने देखा कि उन लोगों को भी दिया जो बिल्कुल जिनका कोई वोट बैंक इलाके में या वो सूरत नहीं थी। लेकिन 2018 में डेफिनेटली उन्होंने तमाम लोगों को मिलाया साथ। उसका मकसद यही था कि हुकूमत करें, ताकि हुकूमत में आए और आकर गवर्नमेंट में आकर इस मुल्क की खिदमत की जा सकती है, या इदारों के हवाले। वो जो खान साहब का विजन था वो बगैर गवर्नमेंट के तो हल नहीं हो सकता था। जहाँ पर केपी में उनकी हुकूमत थी, उन्होंने वहाँ पर पुलिस के अंदर या बाकी एजुकेशन के अंदर या सेहत के हवाले से जो उनसे हो सकता इस्लाहात टूरिज्म में उन्होंने लाई, तो उस तरीके से ही आया जा सकता था। लेकिन बात जो है जो राणा साहब ने की है केसेस के हवाले से, तो खान साहब ने तो कोई केस नहीं उनके ऊपर बनाया था। 2013 में वो खुद बदयांती की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने
ان کو جو ہے جو نائل کیا تھا. اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جو خان صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, بات یہ ہے کہ یہاں پر نواز شریف کا تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں آج بھی ان کے بارے میں نہیں کہتی کہ ان کو زیادتی ان کے ساتھ کی گئی یا انہیں باہر نکالا گیا. ہر دفعہ جو ہے وہ جلا وطن کیوں ہوئے, وہ خود بھاگ کر باہر گئے, کسی نے ان کو زبردستی نہیں بھجوایا. اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کوئی رسیدیں تو نہیں دی کہ ہمیں اپارٹمنٹ کی وہ رسیدیں دیں. وہ کبھی کہتے ہیں ہمارا ہے, کبھی کہتے ہیں ہمارا ہے نہیں, پھر کبھی وہ کہتے کیس ہیں تو ثابت ہی نہیں ہو سکا نا. اب تو وہ کیسز, وہ ریفرنسز بھی واپس ہو رہے ہیں نا, اس کی سٹینڈنگ کیا رہ گئی ہے؟ انہوں نے دوبارہ جانا ہے. جی نہیں, وہ ان ریفرنسز کی اب کیا سٹینڈنگ رہ گئی ہے؟ وہ ریفرنسز تو خود کورٹ کہہ چکی ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہوئی, نیب نے پور ترین پرفارمنس دی, ان دونوں والیومز میں کچھ نہیں ہے. دیکھیں نیب سے انویسٹیگیشن ہوئی نہیں. دیکھیں نیب جیسے نیب کو وہی, لیکن نیب کو کہا گیا کہ آپ نے کام ہی کچھ نہیں نیب کو کیا. کہا گیا کہ آپ فارورڈنگ لیٹر لگائیں اور ختم. جے آئی ٹی نے صرف انویسٹیگیشن اچھا, آپ جی کنکلوڈ کر لیں. جی 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 دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب نے تو ان کی جو ہے حق میں اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور نیب ان کے ساتھ مل گیا ہے نا, جیسے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ملایا ہے کہ جیسے ایک سزا یافتہ مجرم کو زندگی میں کبھی پروٹیکٹڈ بیل نہیں ملی, اور ان کو جیسے ملی ہے باہر سے بیٹھے ہوئے, ان کی پٹیشن بھی دائر ہوگی, اس کے اوپر اعتراض نہیں لگا, اٹارنی کے ذریعے انہوں نے دائر بھی کر دی, پھر ان کو بیل بھی مل گئی. اور ریڈ کارپٹ جو بچھائے گئے پورے پاکستان کے اندر اور جو ابھی تک بچھائے جا رہے ہیں, کیا آپ نے کہیں پر دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این کا کوئی بندہ گیا ہو پیپر جمع کروانے کے لیے تو اس کو روکا گیا ہو, یا اس کو اغوا کیا گیا ہو, یا اس سے کوئی پریس کانفرنس کروائی گئی ہو, یا اس سے کہا گیا ہو کہ آپ جو ہے آئی پی پی کو جوائن کریں یا پرویز خٹر کو جوائن کریں, لیکن یا نہیں, 2018 میں سر معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے لیے بھی تو یہی ماحول تھا نا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ججز کی اس وقت بات بھی کی تو وکٹ گرا دی جاتی تھی نا ہر کچھ دنوں بعد. جی جی کہ انہوں نے آج تک اپنا حساب کو نہیں دیا. لیکن اگر بات کی جائے کہ خان صاحب کے حوالے سے, تو آپ نے دیکھا جیسے توشہ خانہ میں انہیں سزا دے کر اندر ڈالا گیا ہے, اور جیسے سائفر کیس کے اندر بیل خارج کی گئی ہے, اور سپریم کورٹ نے جس انداز سے بیل دی ہے, انہوں نے تو فل ٹرولنگ کی ہے ان ججز کے اوپر کہ انہوں نے معصوم کیوں کہا ہے. قانون کی نظر میں ہر وہ بندہ معصوم ہے جب تک اس کو سزا نہیں ہوتی, جب تک اس کیس کے اندر وہ مجرم ثابت نہیں ہوتا. جو ان کی سزا تھی توشہ خانہ کیس کی حد تک, وہ سزا ان کی سسپینڈ ہو گئی. سائفر میں تو صرف وہ ایک جو ہے وہ قید ہیں, اس میں کوئی ان کو جو ہے سزا نہیں ہوئی. تو لہٰذا اس بات کے اوپر انہوں نے ججز کے اوپر اور پورے نظام انصاف کے اوپر جس طرح سے جو ہے وہ ہٹ کیا, صرف ججز کو پریشرائز کرنے کے لیے, جو آپ نے دیکھا کل اور پرسوں باقاعدہ طور پر ہر جگہ کے اوپر کہیں پر لائیو کوریج اتنی نہیں گئی ہوگی جتنی انہوں نے سازش کر کے اس تمام نے ایک گٹھ جوڑ بنا کر. اور اچھا, لیکن نہیں, اب آپ سے میں کیا پوچھوں, 2013 سے 18 میں بہت ساری چیزیں ہوتی رہی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. اس وقت یہی ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ ان کو اتنا لیوریج کیوں مل رہا ہے, لیکن اس وقت ہم اس کے اوپر لب کشائی نہیں کر پاتے تھے. اچھا, ایک کویسچن عامر بھائی آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں, پھر میں بریلوی صاحب کی طرف جاؤں گی. چھوٹا سا سوال ہے پنجوتا صاحب سے, تو پھر عدالتوں نے نواز شریف کو بری کر دیا, باعزت بری کر دیا, تو وہ معصوم ہو چکے کہ نہیں؟ کدھر باعزت بری ہوئے رانا صاحب, قومی مجرم ہے. عجیب آپ کے تو دیکھیں نا, اب کورٹ فیصلہ دے دے عمران خان کی ضمانت پہ تو وہ معصوم ہے, صرف ضمانت پہ. پنجوتا صاحب تھوڑی سی حوصلے سے سن تو لیں نہیں, سن تو لیں, سوال تو سن لیں. یہ مسئلہ ہے. ارے نہیں, سوال تو سن لیں, پھر میرا بھی سوال ہے. جی عامر بھائی, آپ نہیں, سوال میں نے کریں تو پھر یہ جواب پوچھا دیتے ہے ہیں. کہ اگر سائفر میں سپریم کورٹ ضمانت لے لے تو خان صاحب معصوم ہو گئے, اور جو بری باعزت ہو گئے وہ معصوم نہیں ہوئے. ٹھیک, چلیں کویسچن آ گیا آپ کا. انہوں نے کہا ہے کہ سیکشن 5 آپ نے جو لگایا ہے اس کے مطابق کہیں پر ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور ملک کو فائدہ ہوا ہے, تو اس بات کا اور کیا مطلب ہے. اور سائفر انہوں نے کہا کہ ڈی کوڈ ہو گیا, پھر سائفر رہا ہی نہیں. تو یہی دو کیس کے اندر دو چیزیں تھیں نا, تو وہ تو سارا سسٹم ہی ایکسپوز ہو گیا کہ کس طرح سے کیس بنایا گیا, کس طرح سے اندر ڈالا گیا, اور کس طرح سے بیل نیچے سے خارج کی. نہیں, لیکن اچھا مجھے اگر کوئکلی آپ یہ بتا دیں, آپ کو لگتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے سابقہ جو چیئرمین ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں گے ان تمام کیسز کا؟ تو ابھی کوئی اینڈ نہیں ہو رہا, تو پھر 3 حلقوں سے ان کے کاغذات کیسے جمع کروائیں گے, اور کس طریقے سے وہ الیکشن میں جائیں گے؟ مطلب یہ تو پاسبلٹی نہیں موجود نا کوئی. آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں رجوع ہم نے کر لیا ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ آرڈر جو ہی سسپینڈ ہوگا خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. نمبر 2 بات رہے گی کہ خان صاحب اس وقت جو ہے القادر اور اس کیس کے اندر ارسٹ ہیں, تو یہ سائفر کیس کے اندر جلدی سے جلدی سزا دینا چاہتے ہیں. 22 گواہ ایک دن میں لے کر گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ سال لگ جاتا ہے اگر 20-25 گواہ ہوں. وہ گواہ ہوتے ہیں عام آدمی, کوئی ریڑھی والا, پاپڑ والا, کوئی وہ ہوتا ہے نا, تو جا کر اگر اس نے ایویڈنس کروانی ہے تو 1 سال لگ جاتا ہے. پورا دن عدالت لگی رہی ہے, نہ عمران خان کے وکیلوں کو پتا ہے کہ آج گواہ آ رہے ہیں, نہ خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے, اور جج صاحب ان کیمرہ کیس چلا کر میڈیا کے لوگ بھی نہیں ہیں اور سزا دینے کے لیے وہ تلے ہوئے ہیں.
کہ الیکشن سے آؤٹ کیا جائے. اس سے زیادہ ایکسپوز اور ججز نے کیا ہونا ہے؟ اس کے اوپر تو رانا صاحب بات نہیں کر رہے کہ ان ججز کو کنڈیم کرنا چاہیے جس طرح سے وہ کیس چلا رہے ہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تو آپ تو خوش ہوں جی کہ اسپیڈی ٹرائل آپ کا چل رہا ہے تاکہ آپ کو جلدی سزا ملے, آپ باہر ہو. ایک درخواست 11 مہینے کے بعد ڈیسائیڈ ہوتی ہے, ہم درخواست واپس لینا چاہتے ہیں, اس کا فیصلہ بھی 11 مہینے کے بعد ہوتا ہے. لیکن یہاں پر رات دن عدالت چل رہی ہے. نواز شریف کو آپ نے 5-6 دن میں 7 دن میں آپ کو کافی میں نے بالکل میں نے آپ کو سر موقع دیا ہے. مجھے اب ذرا سا بریلوی صاحب کی طرف جانے دیں. نہیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا بریلوی صاحب. سر ایک تو یہ کہ ہم نون لیگ کے اوپر تو بات کر رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کا جو اپنا ایک ڈبل گیم ہے کہ ایک طرف وہ کرٹیسائز بھی کر رہی ہے نون کے اوپر بھی, پھر وہ پی ٹی آئی سے اتحاد کی باتیں بھی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ان سے اتحاد بھی ہو سکتا ہے. سر آپ کے خیال میں یہ ڈوئل پالیسی زرداری صاحب کی اپنی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے اس وقت پیپلز پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ایکچولی انہوں نے پولیٹکس کو کس طرف ٹرن کرنا ہے اپنی پارٹی کی؟ ایک تو میں آپ کو اور آپ کے پروڈیوسر کو داد دوں گا کہ آپ نے تحریک انصاف کے طرف بلا لیا, نون لیگ کے لیے اس لیے نہیں بلایا کہ اتنی اچھی ترجمانی تو نون لیگ والے نہیں کرتے ہوں گے جتنے ہمارے رانا صاحب کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ابھی سے نہیں, اسکیم پر اس پر میں ان کی داد دیتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ بھی کوئی صحافی تجزیہ نگار اتنا بلنٹلی کسی جماعت کو جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہو, جو ہائی جیکنگ کیس میں ملوث ہوا ہو, جس نے اسامہ بن لادن سے $کروڑ لے کر میں تحریک دلائی ہو, جس نے ایک خاندانی جماعت بنائی ہو, اس کی ترجمانی اس سے زیادہ اچھی میرے خیال میں ان کی پارٹی کے لوگ بھی نہیں کرتے ہوں گے. تو اس بات کی تو میں داد دے دوں ضرور رانا صاحب کو, ماشاءاللہ ان کو اسی طرح یہ جاری رکھے. مجھے اب چکے میرے پہ پرسنل بات ہوئی ہے, سر میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ اپنا نہیں وہ چکے میرے پہ کمنٹ کرنا ضروری سمجھتے ہیں. تو بریلوی صاحب, میں نے آپ کی جرت صحافت کبھی نواز شریف کے ساتھ جہاز میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھی. آپ ہمارے ساتھ دورے میں بھی تھے, ہم بھی صحافی تھے, میں نے کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں سنی. وہاں تو آپ بہت کچھ اور چیزیں کر رہے ہوتے تھے. ذرا بتا دیں گے باکو میں کیا کر رہے تھے, باقی جگہوں پہ آپ کیا تھے, کبھی اس طرح کا سوال کیا؟ یہ اسامہ بن لادن کا ایشو کیا آج پیدا ہوا ہے؟ میں وہاں پہ موجود تھا, وہاں پہ بہت سارے اور صحافی موجود تھے, میں نے آپ کا سوال نہیں دیکھا. اگر آپ مجھے ترجمان کہیں گے تو آپ کے منہ سے بدبو نکل رہی ہے باقاعدہ ترجمانی کی. آپ کے اندر فکروں کے اندر سے کاٹ نکلتی ہے بغض کی. مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو عزت دی تھی سینئر کہہ کے, لیکن میرا خیال ہے آپ کی اوقات اتنی زیادہ کہ آپ بغض میں بھرے رہے. بدتمیزی کرتا وہ پرائم منسٹر سے. ارے بھائی صحافی سوال کرتا ہے, بدتمیزی نہیں کرتا. آپ تو ابھی بھی بغض میں بھرے ہوئے بیٹھے ہیں. سوال کر لیتے تو میں جان جاتا کہ آپ صحافی ہیں, کسی جماعت کے لباس میں نہیں ہیں. سر چلیں عامر بھائی, اس اوکے, اس کو بھی چھوڑ دیں. بریلوی صاحب سر مجھے اگر پیپلز پارٹی پہ ترجمانی کا شوق ہے مجھ پہ طنز کر کے, تو جواب سننے کا حوصلہ رکھیں نا. آپ سے جو سوال ہو رہا ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں تو دے دیں. سر مجھے اگر پیپلز پارٹی پہ اگر کامنٹ کر دیں سر. چلیں, میرا خیال ہے کہ بریلوی صاحب کی شاید لائن ڈراپ ہو چکی ہے. ایک مختصر وقفہ لے لیتے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے, اور خاص طور پر یہ کہ کیا تحریک انصاف ہو یا نون لیگ ہو, یہ جو کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر کوشش کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کو آئسولیٹ کرنے کی, اس پہ کوئی کامنٹ لیں گے لاسٹ سیگمنٹ میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بریک اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو طرز سیاست ہے اس کے حوالے سے کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آتی کہ آیا بلاول صاحب کے طریقے سے پیپلز پارٹی کو چلایا جا رہا ہے یا پھر زرداری صاحب کے حوالے سے پیپلز پارٹی چل رہی ہے. کچھ پالیسیز جو ہیں وہ ان کی بڑی ان کلیئر سی نظر آتی ہیں. عامر بھائی سر کوئی کامنٹ, کیونکہ وقت بہت کم ہے, کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈوئل پالیٹکس کر رہی ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہونے کی بھی بات کر رہی ہے, پھر نون لیگ کو کرٹیسائز بھی کر رہی ہے. ایسا تو نہیں کہ الیکشن ہو جائیں اس کے بعد یہ ایک دم ان کی ڈائنامکس چینج ہو جائیں گی اور پھر یہ نون لیگ کے ایک مرتبہ پھر اتحادی ہو جائیں گے؟ دیکھیں سیاسی جماعتیں اس طرح ہی ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ کتنی انتہاؤں پہ گئے, پھر انہوں نے مساق جمہوریت کیا, پھر اس کے بعد یہ یوسف رضا گیلانی کی کابینہ میں آئے اور بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے, ٹھیک ہے, اور پھر دوبارہ اب 16 مہینے میں رہے اور وہ کہتے رہے شہباز شریف جیسا وزیر اعظم ہونا چاہیے. سیاست اس کو کہتے ہیں, کیونکہ راجنیتی کا کھیل ہے نا کہ انہیں اب اپنی باری چاہیے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نہیں, پی ایم ایل این نہیں, ان کو کوئی نہیں, صرف وہ چاہیے. ان کے والد صاحب کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ نہیں, میں بھی امیدوار ہوں, اور دونوں چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. سیاست اسی کو کہتے ہیں. یہ کوئی امیدوار زرداری صاحب کس چیز کے امیدوار ہیں؟ زرداری صاحب انہوں نے ایک انٹرویو میں نہیں کہا میں بھی ہو سکتا ہوں, بلاول بھی ہو سکتا ہے, تو میں کسی اور کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, کسی اور سے سنی بھی بات نہیں کر رہا, یہ انہوں نے خود کہا ہے. پھر ان کی پارٹی نے کہا ہمارے امیدوار بلاول بھٹو ہوں گے. بالکل ہونا چاہیے, جس کو مرضی بنائیں, لیکن جب وہ ٹوٹتی ہے بات. پیپلز پارٹی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اندرون سندھ بہت مضبوط ہے, انہوں نے جیت جانا ہے.
انہیں کوئی ہرا نہیں سک رہا اس الیکشن میں اب تک کا. یہ نتیجہ میں آپ کو ایڈوانس بتا سکتا ہوں کہ وہاں مقابلے میں نواز شریف اور عمران خان دونوں ملزم ہیں اندرون سندھ کے کہ انہوں نے اپنی پارٹی دونوں نے مضبوط نہیں کی, اور وہاں صرف زرداری صاحب شہباز شریف صاحب اسی لیے شاید کراچی سے کنٹیسٹ کرنا دیکھیں نا, نہیں پچھلی دفعہ بھی لڑے تھے کراچی شہر نے ان کو حکیم بلوچ جیتے بھی تھے ان کے, یہ بات نہیں ہے, اور تقریباً جیتے ہوئے تھے اس وقت بھی فیصل واوڈا سے. وہ بعد میں جو آر ٹی ایس کا سسٹم تھا اس کے اندر آیا, جو بھی تھا بہرحال وہ جیت گئے, ان کی سیٹ ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد وہاں سے مندو کھیل صاحب آ گئے نا. اب ایشو یہ ہے پیپلز پارٹی آگے آنا چاہتی ہے, اور جب زرداری صاحب پہ پریشر آتا ہے تو وہ بلاول کو بھی کھینچ لیتے ہیں. اسی نقطۂ نظر کے تحت وہ لاہور میں الیکشن لڑنے گئے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ لوگوں کو میسج دینا چاہیے, اور آنا چاہیے لوگوں کو, تمام پاکستان کے لوگوں کو ہر جگہ پہ جانا چاہیے, کسی پہ پابندی تو نہیں ہے. اچھا کوئی کامنٹ مختصر کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مریم صاحب اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب تینوں الگ الگ پیج پہ ہیں, جو میں بریلوی صاحب سے بھی سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا تینوں الگ ڈائریکشنز میں پارٹی کو لے کے چلانا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں, سب اپنے اقتدار کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ ایک ہی مقصد ہے تینوں کا. اس کے اندر ود ان دی پارٹی جو مرضی کریں, نواز شریف جو فیصلہ کرتے ہیں سب اسی کو مانتے ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا نعیم صاحب سر کوئکلی مجھے بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر آپشن ہو اتحاد کرنے کا یا الائنس کرنے کا, تو کیا نون لیگ کے بارے میں کبھی کنسیڈر ہو سکتا ہے, یا پیپلز پارٹی جس طرح آپ لوگوں کو اشارے دے رہی ہے کہ ہم آگے اتحاد کر سکتے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی کو کنسیڈر کیا جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں پی ایم ایل این کی حد تک تو مجھے میں سن گئی, اور پیپلز پارٹی کی حد تک بھی دیکھیں خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تک کی جو اطلاع ہے اس کے مطابق تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی خان صاحب نے خواہش ظاہر کی ہو کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن میں جانا ہے, یا کوئی اس طرح کی بات یا نون لیگ کے حوالے سے. ہاں یہ ضرور انہوں نے بات کی تھی کہ اس حوالے سے بات ضرور کی جائے جب الیکشن کی ڈیٹ نہیں اناؤنس ہو رہی تھی, کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونی چاہیے, اور یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کو حاصل ہونی چاہیے, تو اس کے اوپر اگر کسی پارٹی کو نہیں مل رہی تو اس حد تک جو ہے اس حد تک بات ہوئی تھی. اس کے علاوہ کوئی اور ایسی بات نہیں جس خان صاحب نے ایسا کبھی کہا ہو کہ کوئی ہم نے کسی کے ساتھ مل کر چلنا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے. نہیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اپوزیشن میں اکیلے بیٹھنا چاہیں گے اگر کوئی کچھ سیٹیں لے بھی پاتی ہے پی ٹی آئی تو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ایک تو امیدوار تمام حلقوں سے آئیں گے, اور دوسرے نمبر پر بڑی کلیئر بات ہے کہ ووٹ جو ہے نا وہ عوام نے دینا ہے, وہ کوئی وہاں پر کسی گلو بٹ نے نہیں دینا, اور ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا ہے. تو واضح اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے. یہ سب کو غلط فہمی ہے. اگر ان کو کسی کو اگر یہ ہوتا نا کہ ان کی اکثریت ہے تو وہ کسی اور جماعت کے ساتھ علاق کی باتیں نہ کرتا. یعنی آپ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں, آپ حکومت بنانے کی نہیں, میرا کوشچن ہے کہ آپ کو, ہاں میں ہم کو کھڑے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے جا رہے ہیں. اچھا چلیں, بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور عامر الیاس رانا صاحب موجود تھے. یقیناً پاکستان تحریک انصاف یہ ہے کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے, یہی ایکسپیکٹیشن پیپلز پارٹی کی بھی ہے اور نون کی بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابی ماحول میں نتائج کے بعد کس جماعت کی طرف سے سبقت لے جانے کا دعویٰ صداقت ثابت ہوتا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.